बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, 75 साल पहले कायद आज़म ने बरतानवी साम्राज्य की जंजीरें तोड़ी थीं और एक आज़ाद मुल्क मुसलमानों के लिए बनाया था जिसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया। लेकिन 75 साल के बाद पाकिस्तान में कई लीडर्स आए। इस दौरान कई लीडर्स ने जनाब सब ने बरतानवी साम्राज्य के सामने घुटने टेक दिए थे, लेकिन एक शौकत खानम का बेटा पैदा हुआ था जिसने बरतानवी साम्राज्य की जंजीरें तोड़ी थी और मुल्क में हकीकी आज़ादी का नारा लगाया था। लेकिन आज वो खुद साजिशों में गिर चुका है, यानी कि अपने ही गिराते हैं निशान पर बिजलियां। लेकिन वो शख्स टूटने का नाम नहीं ले रहा, उसके पीछे पाकिस्तान की कौम खड़ी हो गई है। और आज जो खबरें हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का संजानी में जलसा, और इस जलसे ने जो आज सबकी नींदें हराम करके रखती हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सिग्निफिकेंट है। ये बड़ी आम खबरें जो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि तहरीके इंसाफ के इस्लामाबाद के इस जलसे ने सबके परखच्चे उड़ाकर रख दिए हैं। कैदी नंबर 804 इस वक्त पाकिस्तान की कौम की रेड लाइन बन चुका है। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है जनाब जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ सिपह सलार। उन्होंने जनाब बाजू खींच लिया है, हुकूमत के नीचे से बाजू खींच लिया गया है। ये क्या मामला है, अंदर खाते इस वक्त क्या चल रहा है जनाब, हॉटलाइन पर क्या राब्ते हो रहे हैं, तमाम तर डिटेल्स आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब दूसरी खबर जो है कि ये जलसा पीटीआई का जलसा जो है वज़ीर आज़म हाउस को बहा कर ले गया है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, इस वक्त अवामी समंदर उमड़ आया है, अवाम का समंदर, बांग्लादेश, श्रीलंका, यानी कि वहां पर क्या हुआ था, नौजवान निकले थे। आज क्या सूरत हाल है संजानी जलसे की, ये तमाम तो डिटेल्स आपके सामने रखनी है कि हुकूमत की GHQ दौड़े क्यों लगी हुई हैं, इस वक्त अंदर खाते क्या सूरत हाल है, और फिर इस जलसे को बम से उड़ाने का प्लान भी पकड़ा गया है। ये मामला और माजरा क्या है, इस हवाले से भी तमाम तर डिटेल्स आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करने, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं जलसे की सूरत हाल से आपको आगाह कर देता हूं, उसके बाद इंशाल्लाह हम लाइव ट्रांसमिशन जो है अपनी यूट्यूब चैनल पर दिखाएंगे कि वहां से क्या जो है वो सूरत हाल बताई जा रही है, इस वक्त संजानी जलसे में क्या है, और कोशिश करेंगे कि ग्राउंड से आपको चीज़ें जो है उनको रिपोर्ट किया जाए। लेकिन सबसे पहले तो ये कि आज KPK से जो पख्तून हैं वो बड़ी तादाद के अंदर बाहर निकले हैं। पूरा इस्लामाबाद सील कर दिया गया है, रेड जोन एरिया सील है, फैसलाबाद सील कर दिया गया है। पिंडी वाले रिहायशी हैं, इस्लामाबाद के रहने वाले लोग हैं, वो जानते होंगे खन्ना पुल जो है उसको इन्होंने सील कर दिया, एक्सप्रेस वे बंद कर दिया है, कश्मीर हाईवे बंद कर दिया है, टेक्सला वॉकेट यानी कि पूरी की पूरी मोटरवे बंद है, GT रोड बंद है। यानी कि हुकूमत डरी हुई है, हुकूमत बुखलाहट का शिकार है कि आज अगर आवाम निकल गई तो इनका जनाजा निकल जाएगा। मैंने आपको कल बताया था कि हुकूमत अपने हाथों से अपना सियासी कब्रिस्तान तैयार कर रही है और अपने हाथों से खुदाई कर रही है। वहां पर दरख्त लगाए जा रहे हैं कि हम वहां पर आलीशान जिंदगी गुजारेंगे कब्रिस्तान में लेटकर। लेकिन इमरान खान वापस आ रहे हैं जनाब, अब आप अपने कब्रिस्तान में जाने की तैयारी कर लें। KPK से खबर है कि वहां से बहुत बड़े काफिले इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं और बहुत सारे काफिले पहुंच गए हैं। अली अमीन घंडापुर जो है उन काफिलों की जनाब निगरानी कर रहे हैं, वो खुद उन काफिलों के साथ आ रहे हैं। दरताजपुर को मैंने देखा, बहुत सारी सूरत हाल है। और फिर हुकूमत के उच्च हथकंडे जो हैं अवाम को रोकने के लिए उनकी कोशिशें जारी हैं कि अवाम को रोका जा सके। मैंने आपको परसों 3-4 दिन पहले बता दिया था कि इस्टेब्लिशमेंट इस जलसे के अंदर कावट पैदा नहीं करेगी, PTI जलसा करेगी, NOC मनसूख नहीं होने दिया जाएगा। नहीं हुआ, खबर पर स्टैंड कर रहा हूं। आज खबर दुरुस्त निकली है कि हुकूमत इसमें रुकावटें डालेगी। हुकूमत जनाब इसमें जो है वो कोशिशें करेगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाहर ना निकलने दिया जाए। आज बड़ा वाज़ेह और कैटेगोरिकली मैसेज पहुंचा दिया गया हुकूमत को, जनाब अब आपका वक्त जो है वो खत्म हो गया है और आज होने वाला जलसा जो है वो इनकलाब का आप ऐसे समझ लें कि एक पहला कदम है। आज पहली ईंट रखी गई है जिसने इस वक्त हुकूमती ईवानों के अंदर हलचल मचाई हुई है। अब जलसा गाह से जश्न का समा है, स्टेज से ऐलानात किए जा रहे हैं, स्क्रीन नस्ब की जा रही हैं, शुरा नारेबाजी कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा गैर मामूली जलसा है जो इमरान खान की रिहाई की पहली ईंट लगाने जा रहा है। कल भी मैंने आपको बताया था कि इमरान खान की रिहाई की पहली ईंट है। आवाम को निकलना होगा, खौफ के बुत तोड़ दें। जब आवाम बाहर नहीं निकलेगी, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, इमरान खान भी फिर जेल से बाहर नहीं निकलेंगे। अब आवाम पर भारी जिम्मेदारी है कि एक वो लीडर जो जेल के अंदर बैठा हुआ है, वो आपके लिए मारे खा रहा है, वो जेल के अंदर बैठा है, वो डील नहीं कर रहा, वो कहता है अपनी कौम के लिए खड़ा हूं, हकीकी आजादी है मेरे मुल्क के लिए, मैं किसी यजीद के साथ हाथ भी नहीं मिलाऊंगा, मैं किसी यजीद को सजदा नहीं करूंगा। और क्या हुआ था करबला के अंदर कि इमाम हुसैन ने सिर्फ यजीद को एक वोट नहीं दिया था, उसने पूरा कबीला शहीद करवा लिया था, लेकिन वो हक और सच पर खड़ा हुआ था कि मैं यजीद की बैत नहीं करूंगा।
یہی چیزیں اگر آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کیا کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے میں کسی جدید کی بات نہیں کروں گا، میں کھڑا ہوں اور اس کے لوگوں کو آپ نے شہید کیا، اس کے لوگوں کو آپ نے مار دیا، عرش شریف ضلع شاہ کتنے لوگوں کو قتل کیا، زمان فارغ آپ نے دیکھ لیا۔ تو خیر اب یہ صورتحال ہے۔ اسلام آباد میں ایک اور اہم خبر ہے کہ گرفتاریاں پاکستان تحریک انصاف کی رہنماؤں کی شروع کر دی گئی ہیں اور پولیس نے میاں محمود رشید کے بیٹے ڈاکٹر حسن محمود کو حراست میں لے لیا ہے۔ اب میاں محمود رشید جو ہیں وہ پچھلے 1-1.5 سال سے جناب جیل کے اندر ہیں، عمران خان سے محبت کی سزا بھگت رہے ہیں، اور یہ جو ان کے بیٹے ہیں ڈاکٹر حسن محمود، اب وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اسلام آباد سنجانی جلسہ جا رہے تھے، جس پر پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا ہے اور سنجانی تھانے میں منتقل کر دیا ہے۔ اب تیاریاں مکمل ہیں، کرسیاں لگ چکی ہیں، سٹیج وہاں پر لگے ہوئے ہیں، کارکنان قافلوں کی شکل میں جلسہ گاہ پہنچ رہے ہیں۔ جلسے کو روکنے کے لیے وفاقی دارالحکومت اور راولپنڈی کو ملانے والی تمام مرکزی شہرائیں اور چھوٹے بڑے راستوں کو کنٹینرز لگا کر بڑی رکاوٹیں کھڑی کر کے جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے۔ لیکن عوام جو ہے وہ کنٹینرز کو عبور کر رہی ہے، عوام نے کنٹینرز کے سامنے وہ کھڑے ہو گئے ہیں، وہ کنٹینرز ہٹا کر اپنا راستہ بنا رہے ہیں، روک سکو تو روک لو، عمران آ رہا ہے، یہ عوام کے نعرے وہاں پر لگ رہے ہیں۔ اب خیر آگے بیٹھتے ہیں، کچھ اور عام خبریں جناب۔ اس وقت جو صورتحال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جہاں پر جلسہ کر رہی ہے سمجھانے کے مقام پر، اس کے آس پاس جتنے ہوٹلز ہیں، جتنے ریسٹورنٹس ہیں، ان کو بند کر دیا گیا ہے کہ شرکا کو کھانا پینا بھی آپ نے نہیں دینا، شرکا کو آپ نے رہائش بھی نہیں دینی، پابندی عائد کر دی ہے۔ یعنی کہ جدیدیت کی آپ نے ہر حد پار کر دی ہے کہ آپ اپنے لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، یہ آپ یہودی بنے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ یہود و نصارہ بھی یہی کرتی تھی کہ مسلمانوں پر انہوں نے ظلم کیا، آج آپ کی یہودی حکومت ہمارے اوپر مسلط ہے، مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں۔ انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ سارے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے لوگ ہیں۔ اندازہ کر لیں کہ اس وقت صورتحال کیا ہے کہ نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، کوئی بھی شخص کسی بھی قسم کی سہولت پی ٹی آئی کے لوگوں کو فراہم کرے گا اس کے خلاف سخت قانونی ایکشن لیا جائے گا۔ یعنی کہ یہ آپ ہم فلسطین، یعنی کہ شاید فلسطین میں بھی یہ حالات نہ ہوں، مقبوضہ آبادی میں یہ حالات نہ ہوں جو آج پاکستان کے اندر عوام کے لیے حالات بنا دیے گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ وقت بہت قریب ہے کہ ہمارا ہاتھ ہوگا اور ان کا گریبان ہوگا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، کچھ اور بڑی اہم خبروں کی جانب جناب بڑھتے ہیں کہ اس وقت جلسہ وزیر اعظم ہاؤس جو ہے وہ کس طرح سے بہا کر لے گیا ہے۔ حکومت کی جناب جی ایچ کیو دوڑیں لگی ہوئی ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ خونی کھیل شروع ہوا ہے اور جلسے کو بم سے اڑانے کا پلان پکڑا گیا ہے۔ یہ کیا خبر ہے جناب؟ اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کی جلسہ گاہ کے قریب جو ہے وہ بارودی مواد برآمد ہوا ہے اور وفاقی دارالحکومت کی ضلعی انتظامیہ کی ہدایت پر ضلع بھر میں سیکیورٹی کو ریڈ الرٹ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ یعنی کہ پولیس نے بم ڈسپوزل اسکواڈ کے اہلکاروں نے بارودی مواد کو نگارہ بنا دیا، تاہم جلسہ گاہ کے اطراف میں پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تعینات کر دی گئی ہے اور پولیس نے موقع پر پہنچ کر تحقیقات بھی شروع کر دی ہیں۔ یعنی کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ 9 مئی پارٹ 2 ہو، حکومت یہ چاہتی ہے کہ خونی کھیل ہو، اس کا سہارا لے کر اپنی سیاست کو چمکائیں۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کے باعث اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ کی ہدایت پر ضلع بھر میں سیکیورٹی کو ریڈ الرٹ جو ہے وہ کر دیا گیا، لیکن پاکستان کی عوام کیا کہتی ہے؟ شہری وہ وہاں پر یہ بات کر رہے ہیں کہ دستی بم کیا، آپ جلسے گاہ سے ڈائناسور بھی برآمد کر لیں، ہم پھر بھی جلسہ کریں گے، آپ جو مرضی کر لیں، آپ یہاں پر ایٹم بم مار دیں، آپ یہاں پر ہائیڈروجن بم مار دیں، آپ ڈائناسور لے آئیں، آپ کچھ بھی لے آئیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ اس جلسے کو ناکام بنا دیں گے، پھر بھی جلسہ کیا جائے گا۔ یعنی کہ مومنٹم بن گیا پی ٹی آئی کا، اور یہ بڑے عرصے سے کوششیں ہو رہی تھی کہ اسلام آباد کے اندر، پنجاب کے اندر جلسہ نہیں ہو رہا تھا۔ کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف نے پاور شوز کیے، لیکن اسلام آباد اور پنجاب میں جلسے نہیں کرنے دیے جا رہے تھے۔ تو آج حکومت جو ہے اس کے لیے الٹی گنتی جناب شروع ہو گئی ہے۔ اب آگے آتے ہیں کہ جلسہ وزیر اعظم ہاؤس بہا کر لے گیا ہے اور حکومت کی جناب جی ایچ کو دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ جلسہ عوام نکل رہی ہے، اگر 1-2 لاکھ لوگ آج، میں بہت کم فگر یہ بتا رہا ہوں 1-2 لاکھ کا، اگر اتنا فگر بھی آج جلسے میں چلا جاتا ہے تو یقین کریں یہ وزیر اعظم آفس کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ اگر یہ 1-2 لاکھ جو ہے وہ دھرنے کی صورت میں وزیر اعظم آفس کا رخ کر لیتا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ سری لنکا اور بنگلہ دیش ماڈل ہے پاکستان کے اندر، اور یہ حکومت جو ہے وہ اب ان کے آخری دن شروع ہو گئے ہیں۔ اب ان کی جی ایچ کو دوڑیں لگی ہوئی ہیں، یہ جناب ہاتھ پاؤں باندھ رہے ہیں، خدا کا واسطہ ہمیں خان سے بچا لیں، خان آئے گا تو ہمیں بھی الٹا لٹکائے گا، آپ کو بھی الٹا لٹکائے گا۔ ازما بخاری کیا کہتی ہیں؟ پنجاب کی وزیر اطلاعات ہیں، وہ کہتی ہیں آج اسلام آباد میں تماشا ہونے جا رہا ہے، حالات خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ازما بخاری صاحبہ تم تو ایک مخصوص نشست پر ایم پی اے بننے والی ہو، یعنی کہ ایک کنیز جو ہے، میں سوری ٹو سے کسی عورت کی ہمیں تزلیل نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ مخصوص نشستوں کے اوپر آ کر ہمارے اوپر ایم پی اے بن کر پھر وزیر بن کر، یعنی کہ جو جتنا مریم نواز کے قریب ہوگا، جو جتنی اس کی نوکری کرے گا اس کو اتنا بڑا عہدہ مل جائے گا۔ تو وہی صورتحال ازما بخاری کے ساتھ ہے۔ تو آج وہ کہتی ہیں کہ تماشا ہونے جا رہا ہے، ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے، پنجاب میں بیٹھ کر صورتحال ٹھیک کرو، یہاں بیٹھا محسن نقوی، یہاں بیٹھا شہباز، وہ دیکھ لے گا اس کو۔ تو خیر وہ کہتی ہیں کہ ہمیں جلسے سے نہیں
نہیں ان کے کرتوتوں سے ڈر لگتا ہے۔ عمران خان کے جلسے جلوسوں سے باہر نہیں آ سکتے، وہ اپنے اعمال کا حساب دیں گے اور وہ جیل سے باہر تب ہی نکلیں گے جب وہ کلین چٹ ان کو ملے گی۔ تو اسما بخاری یہ ان کی چیخیں بتا رہی ہیں کہ روئیں پٹیں چیخیں ماریں، لیکن عمران تو واپس آ رہے ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ کیسے فوج کو انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا کا واسطے آرمی چیف جنرل عاصم علی صاحب کہ ہم جو ہیں اکیلے ہو گئے ہیں، آپ نے ہمیں آئسولیٹ کر دیا ہے، آپ نے ہمیں دوڑا کر مارا ہے، آپ نے پہلے ہمیں ٹریپ کر لیا، اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو میاں جاوید لطیف کہتے ہیں کہ نواز شریف نے بالکل نہیں کہا کہ عمران خان یا 9 مئی کے ملزمان سے بات ہونی چاہیے، بات ان لوگوں سے ہو سکتی ہے جو منصوبہ فسادی میں شامل نہیں تھے۔ کیا عمران خان نے اداروں میں تقسیم کر کے بغاوت نہیں کی؟ اب یہ وہ شخص ہے جو ڈان لیکس میں شامل تھا، اب یہ وہ شخص ہے جو ہمیشہ اداروں کے خلاف زہر اگلتا ہے۔ آج اس کو اداروں کی بغاوت جو ہوئی ہے، اس کی جو تقسیم کرنے کی کوشش ہوئی ہے، اس کی یاد آ گئی، یعنی کہ جاوید لطیف صاحب بھی لمبا لیٹ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں خدا کا واسطہ یہ خان صاحب آ رہے ہیں، یعنی کہ معافیاں مانگی جا رہی ہیں، ان کو منایا جا رہا ہے کہ جناب ہمیں بچا لیں ہمیں بچا لیں۔ یہ رونا اور پٹنا یہ سیاپا شروع ہو گیا ہے حکومت کا کہ یہ جناب GH2 کے سامنے جو ہیں وہ ان کے آگے لیٹے ہوئے ہیں، وہ جو گیٹ نمبر 4 ہے اس کے انہوں نے جپھی ڈالی ہوئی ہے اور ناک رگڑتے جا رہے ہیں آرمی چیف کے پاس، خدا کا واسطہ ہے، لیکن جناب ان کو وہاں سے کوئی مؤثر جواب وہاں سے نہیں مل رہا۔ اور میاں جاوید لطیف کہتے ہیں کہ 77 سالوں میں کسی نے دفاعی تنصیبات پر حملہ نہیں کیا تھا، لیکن 77 سالوں میں ہوا یہ تھا کہ میاں نواز شریف نے کہا تھا کہ بمبئی حملوں میں پاکستان کی ایجنسیز انوالوڈ ہیں۔ ان 77 سالوں کے اندر ہوا یہ تھا کہ میاں نواز شریف صاحب نے جو کچھ پاکستان کے اندر کیا، انہوں نے جناب کہا کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ ملک توڑنے کے اندر شامل ہے، ان کے انٹرویوز آن دا ریکارڈ ہیں۔ عمران خان نے کوئی ایسی بات نہیں کی، وہ بھارت گیا، اس نے سلمان رشدی سے ملنے سے انکار کر دیا تھا، وہ کہتا تھا میں ان سے نہیں ملوں گا، اس نے ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے سے انکار کر دیا تھا کہ اس نے ہمارے خلاف ٹویٹ کی تھی یا ہمارے خلاف بولتا تھا، میں ان سے بات نہیں کروں گا، لیکن پھر وہ ایٹ دی اینڈ امریکہ میں جا کر کچھ چیزیں نیگوشیٹ ہوئیں، پھر خان صاحب نے ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے سے جو ہے وہ رضامندی کا اظہار کیا۔ تو خان تو ایسا لیڈر تھا، یعنی کہ آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ تو اب معاملہ یہ ہے کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے نہ تو مذاکرات ہو رہے ہیں اور نہ کوئی اس کا امکان ہے، پہلے 9 مئی کے کیسز کا فیصلہ ہو جانے دیں۔ سوشل میڈیا پر آزادی کے حوالے سے برطانوی حکام سے بات ہوئی ہے، یعنی کہ ان کو بھی 9 مئی یاد آ گیا ہے کہ 9 مئی، یعنی کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس فوج کو اصل میں حکومت انگیج اس طرح سے کرتی ہے کہ عمران خان تو 9 مئی کا صورتکار ہے، آپ کیوں سے دوستی کر رہے ہیں، آپ کیوں سے ہاتھ ملا رہے ہیں، لیکن عمران خان نے بڑی کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ ریاست کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ اس نظام کا سب سے طاقتور ترین کھلاڑی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ خان صاحب کس طرح سے ان کے دماغوں سے کھیل رہا ہے اور وہ دوڑا کر ان کو مار رہا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جنرل عاصم علی صاحب جو ہیں انہوں نے بازو کھینچ لی ہے، اور بازو کیسے کھینچا آپ کو میں نے ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ عاصم علی صاحب جو ہیں وہ ان کی مدد کو نہیں جا رہے، یہ المدد کی پکار ہو رہی ہے حکومت کی جانب سے، لیکن عاصم علی صاحب جو ہیں وہ جناب ان کو کوئی رسپانس اس طرح سے نہیں کر رہے جس طرح سے پہلے ان کے 1 پیج کی بات ہوا کرتی تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس رنگ کا اپنے لازمی خیال رکھنا۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔